अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम आईने हयात में, जहाँ ज़िंदगी के छोटे मोटे मामलात पर हम गुफ्तगू करते हैं जो दर हकीकत इतने छोटे नहीं होते कि जिन्हें दरगुजर किया जा सके, जिन पर अमल करने से या जिनसे बचे रहने से, जिनकी मालूमात होने न होने से हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है ज़िद। ये ज़िद अपने आप में कैसी खसलत है? क्या हमेशा ये बुरी ही होती है या फिर कभी अच्छी भी हो सकती है? दीन इस्लाम का इस पर क्या नज़रिया है और ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है? इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिज़वी मौजूद हैं। आइए उनके इस्तकबाल से इसका आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और ज़िद अक्सर तो अगर हम इसका तज़किरा करते हैं, इसका नाम जब लिया जाए तो जहन में एक नेगेटिव इमेज ही आती है, एक बुरी खसलत ही आती है। तो पहले हम उसी एतबार से बात करेंगे कि दीन इस्लाम ने इस बुरी खसलत पर कैसे रोशनी डाली है, इसकी कैसे मजम्मत की है और क्या बयान फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ज़िद और हट दर्मी अख्तियार न करो, क्योंकि इसकी इब्तिदा जहालत से होती है और इसकी इंतहा शर्मिंदगी पे होती है। क्योंकि हम खुद गौर करें कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है कि बाज़ दफ़ा किसी चीज़ की ज़िद उसके अंदर आना शुरू होती है। बेहतर ये होता है कि अगर ईमान वाला है तो वहीं पर अपने आप को रोक लेता है और उस ज़िद के बहाव में बह नहीं जाता और उसका शिकार नहीं होता। लेकिन अगर ईमान डगमगाया हुआ है तो फिर वो इस ज़िद को और हवा देता है और इसकी वजह से हलाकत का शिकार होता है। खुद हदीस में इस बात का जिक्र किया गया कि ये जहालत से इसकी इब्तिदा होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिद करने वाला इंसान अगर खुद को बेहतर समझ रहा है तो ये सिर्फ उसका बनाया हुआ ही एक ख्याल है, हो सकता है, हकीकत में आप जाहिल हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल बयान कर दिया गया और इसके हवाले से कितनी मिसालें तारीख में मौजूद है। बिल्कुल वाज़ेह मिसाल इब्लीस की है। ये जिद ही तो थी उसकी कि खुदावंदे आलम हुक्म दे रहा है। अच्छा देखिए, हम घर की छोटी सी मिसाल ले लें। हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका एक एहतराम होता है और अच्छे बच्चे और अच्छी औलादें वही हैं जो बुजुर्गों की बातों को मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं, या अगर बुजुर्ग सही नहीं भी कह रहे हैं तो उनकी अहानत नहीं करते, कम से कम उनकी बातों को सुनने के लिए आमादा होते हैं, लिहाज करते हैं। तो ये तो एक इंसान जो घर के बुजुर्गों के लिए सोचता है कि और अगर वो बुजुर्ग इतना सच और सही कह रहे हो जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा इंसान का हो तो यकीनन और ज़्यादा इंसान उनकी तरफ मुतवज्जा होता है। अब हम आगाज़ में देखिए, ये कौन कह रहा है, हुक्म कौन दे रहा है? परवरदिगार आलम। अब खुदा के हुक्म पर भी इब्लीस का इनकार करना, वजह क्या थी? बहुत सी वजह जो बयान की जाती है उसमें एक जो वाज़े ज़िद है कि ज़िद है कि मैं चूँकि अपने आप को ये समझ रहा है मैं ज़्यादा अफजल हूँ और एक मिट्टी से बनी हुई शख्सियत को मैं सजदा क्यों करूँ, वो ये फरामोश कर रहा है इस जिद की वजह से। ये फरामोश कर रहा है कि मुझे हुक्म देने वाली ज़ात कौन है? वही परवरदिगार आलम जिसने मुझे भी खल्क किया है। तो अगर उसने मुझे खल्क किया और वही हुक्म दे रहा है तो मैं इस हुक्म से पीछे कैसे हट सकता हूँ? लेकिन वो इस हुक्म से पीछे हट रहा है जिद की वजह से। दूसरी मिसाल हम देखें, बहुत सी मिसालें हैं। नमरूद है, देख रहा है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग उनके लिए गुलजार हो गई, मौजिज़ा निगाहों के सामने मौजूद है, लेकिन जिद है कि मैं इन्हें अपनी अना से, अपनी बात से कैसे पीछे हट जाऊं। एक मिसाल और हम देखें कौम मूसा की, कि अभी ताज़ा मौजिज़ा देखा है कि दरिया किस तरह से रास्ता दे रहा है, शिगाफ हुआ, रास्ता दिया, कि क्यों, किस बिना पर? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से इन लोगों को भी निजात मिली है, क्योंकि ये कहाँ थे? सही जानिब थे। और दूसरी तरफ इन लोगों ने ये भी देखा कि फिरौन गर्क हुआ और उसके जो पैरोकार थे वो भी गर्क हुए। ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद भी ईमान में इस कदर इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि आने के बाद जब वहाँ से निकलते हैं और आबादी में, मतलब उस जगह पर आते हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम ने वो इनके लिए इंतजाम किया कि मनो सलवा इनके लिए उतर रहा है, उस चीज़ को यानी फिर से मौजिज़ा देख रहे हैं कि भुने हुए मुर्ग इस तरह से उतर रहे हैं, ये खाते हैं और उनकी हड्डियों को फेंक देते हैं, वो फिर से बन जाते हैं और फिर वो आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईमान देखिए कि क्या है, एक जिद आना शुरू होती है कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी एक दूसरे इलाके में दूसरी कौम को देखते हैं जो बुत परस्ती कर रहे हैं और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वो कर रहे थे, बड़ा सिस्टमैटिक। उसे देखकर इतना मुतासिर हुए कि आकर जनाब मूसा से कहते हैं उनके जैसा वाला खुदा हमारे लिए बना दो। ये किससे कह रहे हैं? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से, जो खुदाई यक्ता की परस्तिश करते हैं और उसकी तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं।
اور اسی خداوند عالم کا ابھی تازہ تازہ معجزہ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ضد کہ جس کی بنا پر آگے چل کر یہ ہلاکت کے دہانے تک پہنچتے ہیں۔ تو یعنی یہ ضد انسان کی ہوتی ہے کہ جو انسان کو حق تک پہنچنے نہیں دیتی۔ نگاہوں کے سامنے سچ اور حق سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی ضد کی وجہ سے قدم کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ خیر اگر ہم ضد کی وجہ تک جاننا چاہیں، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا روٹ کاز ایک ہوتا ہے، بہت ضروری ہے جی جاننا۔ جب جی اور جب ہم کاز تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کو حل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مرض اوپر سے بخار نظر آتا ہے مگر حقیقتاً اندر انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ضد جو اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہے، کیا اس کے روٹ کاز میں کہیں تکبر یا ایسا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ضدی بنتا ہے؟ بالکل، اس کی بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب اس کا شکار انسان ضد کا ہوتا ہے تو اسے ظاہر سی بات ہے اسے دور کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کی جڑ کو جانیں گے کہ وجہ یہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے تو ہم وہاں پر کام کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا ضدی ہے تو اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ایگو جو کہا گیا، ایک انسان کا ایگو جو تکبر کی نشانی ہے، یعنی کہ یہ ضد جو پیدا ہوتی ہے وہ کبر کے ذریعے سے، غرور کے ذریعے جیسے سے۔ آپ نے ابھی مثال ابلیس کی دی نا، بات ذہن وہیں جاتا ہے کہ یہ تکبر ہے جو انسان کو ضد کے لیے لے جاتا ہے۔ اور آج بھی بہت سے افراد ہم دیکھیں تو یہ غرور ہے کہ بھائی ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں فلاں میں نہیں تو ہم فلاں کے سامنے کیوں اس طرح سے، یا دوسرے معاملات میں۔ تو انسان یہ ایگو کی بنا پر، اس کبر کی بنا پر، غرور کی بنا پر جو ہے ضدی ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں، ایک میں دینا چاہوں گی ابو جہل کی مثال، کہ اس کے سامنے حقیقتیں تھیں بالکل ایک دم روشن تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت آیا ہے اور پکڑا گیا، مشہور واقعہ ہے، اور اس کی اس ضد کو دیکھیں ہم کہ ضد اسے کس مقام تک لے گئی کہ وہ خود کو آمادہ نہیں کر رہا ہے کہ حق کی طرف آئے، بلکہ جب اسے یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اب اسے قتل کر دیا جانا ہے، اس کی گردن کٹے گی، تو اس نے رک کر کے یہ کہا کہ دیکھو جب میری گردن کاٹنا نا تو مجھے شانوں کے پاس سے میری گردن کو کاٹنا، تاکہ جب باقی کے لوگوں کی کٹی ہوئی گردنیں رکھی جائیں اس میں میرا سر ممتاز نظر آئے۔ تو اب یہ دیکھیے افسوس کا مقام ہے کہ یہ انسان کی ضد، انسان کا غرور، انسان کا ایگو اسے اس مقام تک لے جا رہا ہے کہ گردن کٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ ضد چھوڑ دے ایمان لے آتا نہیں۔ تو یہ تمام وجوہات بھی ہیں۔ ایک اور وجہ حسد، اگر انسان میں حسد ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی ضدی ہوتا ہے، نہیں ہم انہیں کامیاب نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، اب یہ ضد پر آ گئے کہ بھائی حسد کی بنا پر اب یہ حسد ہمیں تیار کر رہا ہے، نہیں ان کی کامیابی سے جلن رکھنا ہے، حسد رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے اور کتنے فساد انسان کرتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اس کے اسٹیٹس کو ڈاؤن لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ تو یہ حسد کی وجہ سے ضدی بھی ہوا، اس کی وجہ سے اس نے بہت سے مزید اور گناہ بھی کیے، جھوٹ بول کر کے اس کی ریپوٹیشن کو بھی ڈاؤن کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ حسد بنی۔ ایک وجہ لالچ ہے، انسان کو جب کسی چیز کی لالچ طمع ہو جاتی ہے تو ضدی ہو جاتا ہے، نہیں مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ یزید یقیناً واضح مثال، نتیجہ نہیں دیکھ رہا ہے، نتیجے پر غور کر بھی نہیں رہا ہے، بس یہ کہ مجھے فلاں چیز کو حاصل کرنا ہے، چاہے انجام جو ہو جائے۔ اور اس کے بعد چاہیے تو چاہیے، اس کے لیے کچھ بیعت چاہیے تو چاہیے، بیعت نہیں ملی تو اب سر حسین چاہیے۔ یہ یزید کا کارنامہ جو اس کی وجہ سے آج تک اور رہتی دنیا تک کہ وہ لعنت کا مستحق قرار پایا۔ غصہ انسان کی وجہ بنتا ہے ضد کی۔ ایک غصہ جب آتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان ایک ہٹ دھرمی کرتا ہے کہ نہیں مجھے غصہ ہے، میں فلاں کام نہیں کرنے کے لیے آمادہ ہونے والا ہوں۔ غصے میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر تکبر والا لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ کچھ وجوہات جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ضد سے بچائے تو ان تمام چیزوں کے اعتبار سے یقیناً کام کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ اگر غور کریں خیر، جیسے اچھائیاں جو ہیں وہ ایک اچھائی دوسرے اچھائی کا سرچشمہ بنتی ہے۔ جیسے آپ اگر اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دھیرے دھیرے جھوٹ بولنا بند کر دیتے ہیں، آپ دھیرے دھیرے طہارت بے حیائی سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، گمراہی سے بچانے لگتا ہے۔ بالکل۔ تو جیسے اچھائی، ایک اچھائی بہت ساری اچھائیوں کا سرچشمہ ہوتی ہے، ویسے ہی برائی بھی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے، بہت برائیوں کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ تو انسان اگر ایک برائی پر کنٹرول کر لے جائے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ ضد جو ہے، اس نے جیسا ہم نے کہا ابھی کہ یزید کا ایک سامنے ایک دم واضح مثال ہے کہ کیسے اس کے پاس بنی بنائی، اس کے باپ نے جتنی محنتیں کی تھی سب کیسے رائگاں ہو گئی ایک ضد کی بنا پر۔ تو یہ بڑی بڑی حکومتوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہی اگر ہم گھر خاندان میں بھی دیکھیں خیر، یہ ایک اچھا گھر ہے
اور ہر کوئی بہت اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کو ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن ایک برا انسان، ایک ضدی انسان جو ہے پورے گھر کا سکون اور کیا کہتے ہیں اس کو، امن جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو کیا ایک شخص، یعنی اتنے اچھے لوگ ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ اچھائی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود سارے اچھوں پر اس ایک برے کی برائی جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. ایک ضد کیسے پورے گھر کو برباد کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ تو واضح چیزیں ہیں اور بہت سی مثالیں بھی ہیں کہ بڑی بڑی حکومتوں کو زوال آیا ہے اسی ضد کی وجہ سے. ایسے بہت سے ضدی اور سن کی ہم کہیں کہ بادشاہ، حاکم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سنک اور ضد کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو، پوری رعایا کو جو ہے بربادی کے دہانے تک کے پہنچایا ہے. جیسے کہ ہم فرعون کی ہی مثال لے لیں کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا، تنہائی میں کہتا تھا میں جانتا ہوں معبود تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں تیرے آگے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کریں. جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اسے سزا دیتا ہے. اب اس کی طرف جو جتنے لوگ اکٹھا ہوتے چلے گئے، اس کے پیروکار بنتے گئے، اسے ماننے لگے، ان کا بھی انجام اسی کے ساتھ جو ہے ہلاکت کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ غرق ہوا، اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی غرق ہوئے. یعنی ایک پورا سماج بھی اس کے ساتھ دیکھے متاثر ہوا ہے. یہ تو بات سماجی اعتبار سے. ایک گھر، خاندان، فیملی کی ہم بات کریں تو فیملی بھی اس سے اچھوتی نہیں رہتی. یہ بات بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بہت سے اچھے گھر میں فیملی ممبرز موجود ہیں، لیکن 5 اچھوں کے بیچ میں ایک برا انسان جو ضدی ہے، اس کی اس ضد کی وجہ سے. اچھا، وہ انسان دیکھیں بعض دفعہ کیا سوچتا ہے کہ جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے، ہم بضد ہو گئے اس بات پر، یا ہم نے جو یہ بدتمیزیاں کی اس کی وجہ سے سب جھک گئے. یہ دراصل جھکنا نہیں ہوتا ہے، اس کی اس پریشانیاں جو وہ لوگوں کو دے رہا ہے اس سے خود کو لوگ بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضد جو ہے وہ دوسروں پر اس طرح سے اثر نہ بہت ڈالے. اچھی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب کیچڑ ہوتا ہے تو لوگ بچ بچ کے چلتے ہیں، بچ کر چلتے ہیں. اس میں کیچڑ اگر یہ سمجھنے لگے کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور ہمارا بڑا وقار ہے، بڑا دبدبا ہے، تو یہ تو اس کی غلط فہمی ہے، جبکہ انسان اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. اور اسی حوالے سے ایسی بہت سی روایتیں ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جانوروں سے تشبیہ ایسے لوگوں کو دی گئی ہے کہ جو انسان دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے الخصال میں کتاب ہے، شیخ صدوق کی کتاب الخصال، اس میں ایک روایت ہے جس میں بس میں یہ جملہ کہہ دوں پوری روایت نہ بیان کرتے ہوئے، کہ ایک ایسا انسان جو اپنی بدتمیزیوں سے لوگوں کو ڈرا کر اور دبا کر کے رکھتا ہے، اسے کتے کی طرح مثال دی گئی ہے. کتے کی مانند اس کی مثال ہے. کس طرح سے کہ جیسے ایک کتا راستے میں بیٹھا ہے تو اب اگر انسان گزرتا ہے تو ذرا دامن بھی بچاتا ہے، خود کو بھی بچاتا ہے کنارے سے. تو اب کیا یہ کہا جائے گا کہ کتے کے احترام میں اس نے یہ کیا؟ نہیں، کتے کے شر سے بچنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. تو اس انسان کی مثال ایک ایسے جانور کی مانند کہی گئی ہے کہ نجس ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. ایک ضدی انسان گھر خاندان کو تباہ کرتا ہے. ہم آغاز بشریت میں مثالیں حابیل و قابل کی دیکھ رہے ہیں. قابل کو اس بات پر ضد تھی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اس ضد میں آ کر اپنے ہی سگے بھائی کا اس نے قتل کیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مستحق قرار پایا، اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے افراد ہیں، جناب آدم علیہ السلام غمزدہ ہوتے ہیں. بیٹے پر ہی انہوں نے، قاتل بیٹے پر خود باپ نے لعنت کی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں چین و سکون کو برباد کرنے کی وجہ ضد بنتا ہے. لیکن سب سے بڑا خامیازہ اس انسان نے بھگتا جس کے حصے میں لعنت آئی. اسی طرح سے گھر خاندان کا معاملہ. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر یہ ضد ہے جو انسان کو ایسے جانور کی تشبیہ دی گئی ہے. تو واقعی یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے ہم اپنے آپ کو کس پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک ضد کی وجہ سے. خیر، ایسے لوگوں سے ڈیل کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، اور شاید ہر کوئی یہ کہے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ایسا ضدی شخص ہے جس کی وجہ سے سکون و چین برباد ہے. تو آخر دین اسلام اس کی کیا ٹیکٹکس دیتا ہے، کیا طریقہ کار بتاتا ہے کہ آخر کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جائے؟ ضدی انسان کے اندر ایک بات جو بالکل واضح نظر آتی ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں درست ہوں، میں صحیح ہوں، باقی سب جو ہیں غلط ہیں. ان کے ساتھ ڈیل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب چونکہ انہیں گائیڈ کیا جائے، انہیں ہدایت دی جائے، وہ تمام کوشش تو کرنی ہے، وہ تکبر کے بنا پر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو اب قرآن مجید اس کا کیا راہ حل بتا رہا ہے کہ اس کا جواب سورہ نحل کی آیت نمبر 82 میں بھی ہمیں مل رہا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اس کے بعد بھی اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کا کام صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے اور بس.
یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ ایسے انسان کو جو ضدی ہے اسے گائیڈ کریں، اسے رہنمائی کریں، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کوشش ناکام ہو رہی ہے تو ایک کلیئر انویٹیشن اسے دے کر کے معاملہ وہیں پر ختم کر دیں. اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ اللہ نے راہ ہدایت بتا دی، اب آپ شکر گزار ہو یا نا شکرے ہو جائیں، حجت تمام کر دی گئی ہے. تو یہ دین اسلام بتا رہا ہے. جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے رہے، نہیں آیا، آخری وقت میں بھی حجت تمام کر دی، اسے اس کے حال پر چھوڑا اور پھر آگے بڑھ گئے. تو یہ ہمارے لیے، یعنی ہم اپنا ذہنی سکون اس انسان کے پیچھے تباہ نہ کریں، کوشش کی جائے، لیکن اگر اس کوشش پر وہ کھرا ثابت نہیں ہوتا ہے تو آخر میں ایک کلیئر انویٹیشن دے دیا جائے اور بس. اور ایک بہت اہم بات یہاں پر یہ ہے خواہ کہ بعض دفعہ ان کی ضد ہماری ضد بن جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ہم کتنی بار اس کیا کہتے ہیں اس جال میں، اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ جب سامنے والا ہم سے ضد کرتا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے تکبر کے اور ایگو کے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب جو ہے اس کی ضد کو دور کرنے کے لیے ہم بھی ضدی ہو گئے. نہیں، ہم تمہیں تو سدھار کر رہے ہیں. اس لیے دین نے کتنی اچھی یہاں پر راہ دکھائی ہے کہ آپ بس اس کو راہ دکھائیں، خود ضدی نہ بنے. اور یہاں پر یہ بھی ہمیں قابل غور نقطہ ہے ہمارے لیے خواہر کہ ہم بس یہ بھی نہ سوچیں کہ مثلا بچے ہیں کچھ ضدی ہو جاتے ہیں یا کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ بھائی ہم نے انہیں بتایا تھوڑا بہت اور بچوں کے معاملے میں معاملہ وہ الگ ہے معاملہ، کیونکہ ان کے لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ماں باپ سے سوال بھی کیا جائے گا. تو لہٰذا ان کے حوالے سے کوشش مسلسل انسان کو جاری یہاں بات معاشرے میں گرون اپ ایڈلٹس کی ہو رہی ہے. بچوں کی تربیت میں یہ فارمولا نہیں اپنایا جا سکتا کہ ہم ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں یہ تو بھائی فلاں جگہ سنا تھا. نہیں، بچوں کے لیے تو ہر لمحہ بہت زیادہ ماں باپ کو جو ہے سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت عمدہ رہی ہے گفتگو خواہ. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس ٹریپ میں نہ پھنسیں. جو ہمارے پاس ضدی لوگ ہیں اللہ انہیں بھی راہ راست پر لائے اور ہمیں بھی توفیق دے اور ہمت دے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، یہ آئینہ حیات کا ہمارا ضد کے اعتبار سے ٹاپک کہ وہ لوگ جو در حقیقت ضدی ہیں، کاش یہ پروگرام جب ان تک پہنچے یا ہم میں بھی اگر کہیں وہ چیز پائی جاتی ہے تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ضد سے ہٹ کر راہ راست پر آ سکیں اور اپنے لیے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے زندگی کو آسان بنا سکیں. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کی زندگیاں آسان بناتے ہیں، آخرت میں خدا ان کے لیے آسانی ہی آسانی کرے گا. تو پھر بس سمجھ جائیں کہ جب ہم اپنی ضد سے لوگوں کی زندگی مشکل بناتے ہیں تو پھر آخرت کا سفر ہمارے لیے یقیناً مشکل ہوگا. جو چاہتا ہے کہ آخرت آسان ہو وہ اپنے آس پاس لوگوں کی زندگی کو آسان بنائے اور ضد چھوڑے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں کوئی اور معاملہ زیست، معاملہ زندگانی لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.